नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आफ्ताब आलम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है माँ। ये लफ्ज़ इस्लाम के लिहाज से बैनुल-अक़वामी सतह के तौर पर जो दिन आज मनाया जा रहा है उसको ज़रा हम मुकाबलतन देखेंगे कि माँ हर मुआशरे के अंदर हर जगह पर अपना किरदार कैसे अदा करती है। और माँ के हवाले से बेहतरीन गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब प्रोफेसर अदनान फैसल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आफ्ताब साहब। जी बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल कर। नाजरीन, दुनिया का एक मरकज़ है जिसको हम खाना काबा कहते हैं। हर चीज़ का एक मरकज़ होता है। इसी तरह इंसान अपने सुकून का मरकज़ तलाश करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो माँ की गोद से बेहतर मरकज़ नहीं पाता। एक शेर मेरे माइंड में बहुत खूबसूरत आया, मेरी ज़िंदगी मेरी खुशी मेरी चाहत है मेरी माँ, मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मेरी दीवानगी है मेरी माँ। माँ के अंदर लफ्ज़ मीम मोहब्बत और माँ के अंदर लफ्ज़ माँ। इसका अंदाज़ा हमें सिर्फ इस बात से होता है कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम के अंदर भी दो मीम आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज़ छोड़कर माँ की बात को सुनने चला जाता। हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि माँ की मोहब्बत क्या चीज़ है, माँ का अदब क्या है। सेर हासिल गुफ्तगू करने के लिए मैं अदनान साहब से गुजारिश करूँगा, उनसे कुछ सवालात करूँगा और उनसे आज गुफ्तगू करने के लिए मैं अदनान साहब का छोटा सा तारुफ करवा दूँ। अदनान साहब चेयरमैन पंजाब नेशनल पीस कमेटी पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी के चेयरमैन हैं। आज हमारे प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरा उनसे पहला सवाल है, अदनान साहब, माँ, जाहिर बात है कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो माँ के बगैर पैदा हुआ हो। आप आज के दौर में माँ के किरदार को कैसे देखते हैं? मैं बड़ा मशकूर हूँ आफ्ताब साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और जो एक बड़ा इंतहाई अहम टॉपिक है माँ का, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आज इस दिन को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा जी है। बिल्कुल। इसकी अफसलियत के हवाले से, माँ की फजीलत के हवाले से, माँ की कदर के हवाले से एक बंदा आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पे सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा तुझ पर जो हक़ है वो तेरी माँ का है। फिर पूछा, अल्लाह के नबी मुझे बताएं कि माँ के बाद किसका? क्या फरमाया फिर तेरी माँ का। उसके बाद किसका? क्या फरमाया फिर तेरी माँ का। उसके बाद किसका? क्या फरमाया तेरे बाप का। यानी माँ की अफसलियत, माँ की कदर व कीमत इस हदीस से वाज़ह होती है। और मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे चढ़े तो पहला कदम रखा, पहली सीढ़ी पर मिंबर की, तो कहा आमीन। फिर दूसरे मिंबर पे चढ़े तो कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा तो कहा आमीन। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आमीन क्यों कहा? क्योंकि सवालात पूछा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील अमीन आए आसमान से, उन्होंने मुझे आके कहा है कि मुशरिक पर अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। दूसरी बात, माँ बाप के नाफरमान पर अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। तीसरी बार फरमाया दयूस पर अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। तो आफ्ताब साहब, जो आप देखें माँ और बाप का किरदार है, तो मैं तो नहीं समझता कि कोई भी दिन जो है वो माँ के बग़ैर है, बाप के बग़ैर है। हर रोज़ हर दिन ही माँ बाप का है। वो अब देखिए पूरी दुनिया में एक रवायत है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी, वो पूरी ज़िंदगी पैसा जमा करता है काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, हज करने के लिए। लेकिन आप देखें फिर भी हमें ये यकीन नहीं है कि वो अदा किया गया हज अल्लाह के यहाँ कबूल भी है कि नहीं। लेकिन वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स सुबह उठता है, अपनी माँ को मुस्कुरा के देखता है और सलाम कहता है, उसको एक मकबूल हज का सवाब है। माशाल्लाह। मतलब जिसको अल्लाह कबूल कर ले उतना सवाब है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वो इससे माँ की अहमियत का पता चलता है
اور دوسری بات یہ ہے چونکہ ماں کے اوپر تو ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں الفاظ کم ہو جائیں گے کہتے کہتے، جس کو رتبہ میرے اللہ نے دے دیا، کیونکہ مالک الملک جو ہے وہ رب العالمین ہے، کائنات کا مالک ہے، تو اس نے ماں کو وہ مقام دیا کہ جو کسی اور کائنات میں کسی اور رشتے کو نہیں دیا۔ ادنان صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم نے ماں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی ماما کہتا ہے، کوئی ممی کہتا ہے، کوئی ماں کہتا ہے، مختلف لوگ جو ہیں اپنے اس کے اندر اپنے علاقے کے لحاظ سے ماں کو نام دیے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جدید ہمارا جو دور اس کا چل رہا ہے جس میں ہمارے بچے برگر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ دیہات سے بلانگ کرتے ہیں، کچھ عام لوکل علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ ماں کو کس نام سے پکاریں؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے تو میں آپ کو اس پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں جیسے عربی میں ہے، جی، اردو میں ماں ہے، فارسی میں مادر ہے، انگلش میں مدر ہے، تو ہندی میں ماتا ہے، مختلف زبانوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن ان سب کا ماخذ اور سب کا جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے۔ صحیح۔ اب اس بات پہ چونکہ دور جب ماڈرنائز ہوتا ہے تو یہ میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ماڈرنائزیشن میں اور تہذیب کو تباہ کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تہذیب کو تباہ کرنے کو ماڈرنائزیشن بنا لیا، جبکہ ماڈرنائزیشن تھی معاملات میں جدت پیدا کرنا۔ صحیح۔ اب اس جدت کا ہم نے غلط استعمال اس طرح کیا کہ جیسے ابھی ہم نے ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے جو ماں کی طرف دیکھ کے سلام کرے تو یہ قوم تو ماں باپ کو سیدھی ہو جاتی ہے، صحیح۔ ماں باپ کی طرف ترچھی اور تیکھی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اور آج کل ماں باپ کا جو ادب و احترام ہے وہ سٹیٹس کی حد تک رہ گیا۔ آپ دیکھیں موبائل میں مدرس ڈے آیا تو ہر ایک نے مدرس ڈے لگا لیا، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ ہر لمحہ ماں کا ہے۔ اور اتنی قدر و قیمت ماں کی کہ ایک بندہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کو عرب کے ان صحراؤں کے اندر جہاں پر اگر چنوں کو رکھا جائے تو وہ گل جائیں، گوشت کو رکھا جائے تو وہ بھی گل جائے، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے پیدل 5 میل میں نے صحرا کو پار کیا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنی ماں کے ایک لمحے کا حق ادا نہیں کیا۔ ادنان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اولڈ ہومز بہت زیادہ پاکستان کے اندر کھل رہے ہیں کہ اکثر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی بہترین تربیت کے لیے ان کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا جائے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان اولڈ ہومز کو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کچھ دوست آئے میرے پاس، ان کے پاس جگہ تھی 10 ایکڑ کے قریب۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اولڈ ہومز بنانا، جس پر میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم یہ اویئرنس دیں لوگوں کو کہ ماں باپ باعث برکت ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت نہ خرید سکا۔ تو یہ معاشرے کی تباہ کن صورتحال کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اولڈ ہومز کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر سطح کے اوپر، اور ہمیں یہ بتانا چاہیے بات بالکل صحیح ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ جو وَوَصَّيْنَا کا لفظ ہے، اب اس کو غور کریں، اللہ پاک نے فرمایا وصیت کی ہے، بڑا تنبیہ امیز یہ جملہ اللہ نے کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ تمہیں وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ تو سر، اس سلسلے میں حکومت پاکستان جو ہے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہیں؟ پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ آئین پاکستان کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کچھ طرح کے احکامات جاری کیے ہیں، اس والے ذرا تفصیل آپ نے؟ جی، میں بالکل اس کے اوپر سب سے پہلے تو صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو ایکنالج کرتے ہوئے ایک آئین پاکستان کے آرٹیکل 89 کے تحت ایک آرڈیننس جاری کیا، آرڈیننس 2021، جس میں جرم قرار دے دیا گیا ماں باپ کو گھر سے باہر نکالنا، اور جو اولاد ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں گھر سے باہر نکالے گی اس کو 1 سال قید ہوگی۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جائیداد کی ملکیت ماں باپ کے ہاں ہے، اولاد ان کو پھر بھی نکالتی ہے، اس پہ بھی آرڈیننس پہ یہ بات واضح لکھ دی گئی ہے کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہے جو نافرمان ہے، بد کردار ہے،
ماں باپ اس کو ریٹرن نوٹس دیں گے اور 10 دن کے اندر اندر وہ گھر کو خالی کرنے کے مجاز ہوں گے. اگر وہ گھر کو خالی نہیں کرتے تو اس کے اوپر مکمل لیگل ایکشن لیا جائے گا, اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان مکمل ماں باپ کو سپورٹ مہیا کرتی ہے اور کنڈیم کرتی ہے ان اولڈ ہومز کو جہاں پر ماں باپ کو بھیجا جائے, چونکہ یہ ہمارا ملک جو ہے ایک اسلامی ملک ہے, اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے بالکل تابندہ اور قائم و آباد رہے گا. اور اس کی سب سے پہلی جو سیڑھی تھی, سب سے بنیاد ماں باپ, اس کو مضبوط کرنا بڑا ضروری تھا. اچھا, ہماری پرانی ماں اور ماڈرن ممی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, یہ بڑا آپ نے کنٹروورشل سوال پوچھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں ماں کی, جیسے آیت اللہ خمینی صاحب انقلاب ایک آیا بڑا مشہور ہے, جی جی, تو وہ ماؤں کا کردار جو انقلاب لے آیا. بدقسمتی سے آج کی ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس نے, جیسے ہم نے ایک بات کی ماڈرنائزیشن کی, مطلب مجھے یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, بچپن میں ہمارے والد صاحب اللہ بخشے صبح اٹھتے تھے, مسجد میں لے کے جاتے تھے, وہیں پر ہم نے سپارہ پڑھنا, نماز ادا کرنی, گھر آنا, اور ہماری ماں مکمل ایکٹیو ہوتی تھی صبح سے لے کر رات گئے تک, باقاعدہ ہمارے ہوم ورکس کو چیک کرنا, ہمارے کردار کو چیک کرنا, ہماری ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, اس جدید دور کے اندر بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ ماؤں نے توجہ تو دی لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے گھر میں قاری صاحب کو بلانا شروع کر دیا جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, گھر میں ہوم ٹیوٹر لگا دیے, لیکن وہ جو خود ان کی فرحت تھی, محبت تھی, اس کا احساس وہ کم ہوتا چلا گیا. اس کے اوپر ہمیں فکر کرنے کی اور غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ملکوں میں آئلی سسٹم ان کا خراب ہو گیا, خاندانی نظام خراب ہو گیا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ واقعی جو اسلام کا متعارف کردہ نظام ہے وہ بہترین نظام ہے, جو ماں کی شروعات سے شروع ہوتا ہے اور ماں ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, اور اسی کے اوپر جو قومیں چلی ہیں وہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں. بین الاقوامی طور پر ہم کس طریقے سے پاکستان میں جو ماں کا کردار ہے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان کی سطح پر تو یہ کردار تو پہلے اسٹیبلش ہے. سب سے پہلے ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے کریکولم کے اندر باقاعدہ طور پر ہر لیول کے اوپر, ہر سطح کے اوپر اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی, تاکہ لوگوں کو, طلباء کو, بچوں کو, بڑوں کو, ماؤں کو پتہ ہو کہ ہمارا کردار کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور اس طرح اولاد کو پتہ ہو کہ یہ ہماری ماں کا مقام کیا ہے. دیکھیں نا, یہ بات صرف سمجھنے کی ہے کہ وہ دن بڑا خطرناک ہے جو قیامت کا ہے, لیکن وہ ہو کہ ماں باپ کی اطاعت سے گزرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو گئے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی, اور یہ بہت ایک معاملہ فہم بات ہے. اچھا عدنان صاحب, ایک میرا بڑا چپتا ہوا سوال ہے جو مجھے بھی بڑی تکلیف دیتا ہے کہ اکثر کسی جگہ پر کوئی بچہ ویلنگ کر رہا ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, تو قصوروار ماں یا باپ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. موسٹلی کہتے ہیں اس کی ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی. اس حوالے سے آپ کا ہمیں بتانا پسند فرمائیں گے. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں آپ نے سوال جو پوچھا ہے زو مانی سا سوال ہے. اب کون سی ماں گھر کے اندر ویلنگ کر رہی ہے جو بچے نے سیکھی ہے؟ جی جی, دیکھیں, ہمارے بہت سارے جو بچوں کے کردار کی خرابیوں اس میں بہت سارا حصہ معاشرے کا ہے کہ معاشرہ کیا سکھا رہا ہے. اب ماں کے پاس تو بچہ محفوظ ہے, لیکن جب وہ باہر نکلے گا وہ معاشرے کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. اب جو ویلنگ کی بات کر رہے ہیں یا معاشرتی جرائم کی بات کر رہے ہیں, جی جی, تو وہ تو باہر سے سیکھے گا نا جو آپ کا معاشرہ سکھا رہا ہے. صحیح, ماں تو نہیں سکھا رہی. اور میں تو نہیں سمجھتا, میں آپ کو بات بتاؤں گا, رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے. ایک جانور سے میں نے دیکھا, میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا, چائے پی رہے تھے, تو وہاں پر 2 کتے تھے. ایک نے دوسرے کا کان پکڑا اور کھینچ کے لا رہا تھا. مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے. تو وہ کھینچتے کھینچتے پاس لے آیا, تو مجھے تب پتہ چلا جس کتے کو وہ کھینچ کے کان سے لا رہا ہے نا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. یہ اثار دیکھیں جانوروں کا. تو پھر مجھے ایک بندے نے بتایا جس کے تھے کہ یہ اس کی ماں ہے جس کو لے کے آ رہی ہے. تو یہ تو حص اللہ نے جانوروں میں بھی دی ان کو کہ اپنے بچوں کی کیسے کیئر کرنی ہے. پرندوں میں دیکھیں, ہر جگہ پہ دیکھیں. تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ ماں کے اوپر یا باپ کے اوپر ان چیزوں کو امپوز کر دینا کہ وہ ذمہ دار ہے, میں نہیں سمجھتا یہ بات ہے. اس کے لیے ہمارے ادارے بھی ذمہ دار ہیں, ہمارے اسکولز بھی ذمہ دار ہیں, ہمارا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے, ہماری تربیت بھی ذمہ دار ہے, ہمارا اسباق بھی ذمہ دار ہے, ہمارا کریکولم بھی ذمہ دار ہے, ہمارا ماحول بھی ذمہ دار ہے, ہماری جیوگرافی بھی ذمہ دار ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے
کہ پہلی درسگاہ ہی ماں ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا جو بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے، امام بخاری، یہ نابینا تھے. تو اب ان کی ماں جو تھی وہ پہلے 2 نفل نماز ادا کیا کرتی تھی اور اس کے بعد اپنا دودھ پلاتی تھی. یہ بھی ایک کریکٹر ہے ماں کا. صحیح. لیکن آج جو پھر وہ بات ہے کہ ہے تو وہ چبھتی ہوئی بات، لیکن ماؤں کو بھی اپنا آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہوگا کہ جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، صحیح. تو پھر ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک مکمل اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. عدنان صاحب، آج ہم مدر ڈے، ماں کا دن منا رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پاکستان کی صحبت اس میں منا رہا ہے. تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دن کی شروعات کب سے ہوئی، کس کو کب سے خیال آیا؟ جبکہ بینگ مسلم ہمارا جو دین ہے وہ تو ماں کی خدمت حرکت کرنے کے لیے کہتا ہے، ہر وقت اس کا احترام کرنے کے لیے کہتا ہے. تو اس چیز کو ریئلائز عوام کو کروانے کے لیے کہاں سے اس کی شروعات ہوئی؟ اصل میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے تو ہر دن کو ماں کے نام سے منسوخ کیا، جی بالکل. اور سب سے پہلی اویئرنیس دے دی کہ ایوری ڈے از دا ڈے آف مدر. جی. اب یہ جو ہے نا، یہ دیکھیے بین الاقوامی لیول پہ کچھ سازشیں ہیں، صحیح. کچھ معاملات ہیں، صحیح. اور کئی ایسے دن شروع ہو گیا. اب ٹیچر کا دن بھی شروع ہو گیا، فادرز ڈے بھی شروع ہو گیا. جی بالکل شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ماں کا دن بھی شروع ہو گیا، وائف کا ڈے بھی شروع ہو گیا، ہسبینڈ ڈے بھی شروع ہو گیا، سن ڈے بھی شروع ہو گیا، ڈاٹر ڈے بھی شروع ہو گیا، جیسے اینیورسری ڈے شروع ہو گیا. دیکھیں اصل سے اچھا یہ چیزیں اگر آپ ترقی یافتہ قوموں میں چلے جائیں وہاں ویسے سیلیبریٹ نہیں کی جاتی جیسے ہمیں بتائی جاتی ہیں. چونکہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے انڈیا پاکستان ہو گیا، یہاں پر ان چیزوں کو زیادہ فوکس کر دیا جاتا ہے. اور اس کے اوریجن کا تو ایکچولی کسی کو نہیں پتا کہ یہ گیم کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. چونکہ جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے ہر بندہ اس کو فالو اپ دینا شروع کر دیتا ہے. آج بھی اسٹیٹس بھرے ان لوگوں کے جو ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، انہوں نے بھی لگایا ہیپی مدرس ڈے. مطلب ناٹ دا پارٹ آف خدمت، پارٹ آف اسٹیٹس اونلی. ہاں جی. اب دیکھیں نا، ماں بیچاری گھر میں پڑی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو پوچھا نہیں جا رہا، اس کے کھانے کا اہتمام نہیں ہے، اس کی خدمت نہیں ہے، اس کی حفاظت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اسٹیٹس لگانا جی ہیپی مدرس ڈے. وہ سارا سال آپ نے پوچھا نہیں، بھوکی بیچاری بیٹھی رہی. اب دوستوں کو دکھانے کے لیے اس نے کہا کیک کاٹنا ہے. میرا ایک جاننے والا عزیز تھا، اس نے اپنی فیملی کو کہا جی کیک کٹا کے تم تصویر بھیجنی تسی. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل ہے کیا؟ دنیا میں کسی بھی قوم نے ترقی کی ہے، چاہے وہ معاشرتی طور پہ ہے، مذہبی طور پہ ہے، معاشی طور پہ ہے، وہ عمل کے ساتھ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا. اور جو اسلام نے اویئرنیس دی ہے جس دن کی، وہ ہر روز ہر لمحہ ماں کا دن ہے، ہمیں اس کی تابع داری میں وقت کو گزارنا. عدنان صاحب، میں اس میں آپ سے آخر میں کوئی پیغام اپنے ناظرین کے لیے لینا چاہوں گا کہ آپ ماں کے حوالے سے کوئی بہترین پیغام ہمیں دے کر جائیں تاکہ ہماری جو نسلیں ہیں اس کے اوپر عمل کریں. شاید آپ کی کہی ہوئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے. میرا میسج اس ہماری پاکستان کی قوم کے لیے یہ ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کو وقت دے. ماضی میں تھا کہ ماں باپ کو اولاد جو تھی وہ وقت دیتی تھی، کیونکہ بڑھاپے میں جا کے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ کی ہوتی ہے، احساس کی ہوتی ہے. اور آج کی اولاد گو کہ پیسے بھی دے رہی ہوگی، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن وہ وقت نہیں دے پاتی. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام اپنی نوجوان نسل کو اور وہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے اس فرمان سے اپنی جنت کو کمائیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اپنے اعمال سے تو اللہ نے جنت آپ کو دے دی. تو یہ اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ماں باپ کو خوش و خرم رکھیں. اور جو جدید دور کی ہماری نوجوان نسل ہے وہ اسٹیٹس سے بچے، وہ یہ آرٹیفیشل چیزوں سے بچتے ہوئے حقیقی معنوں کے اندر اپنے ماں باپ کو وقت دے اور ہر روز ان سے ملاقات کرے اور ہر روز حج کرے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صبح سے لے کر شام تک ان کی دعائیں لیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی یہ اپنے میسج کا اختتام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان کا بھی چونکہ اختتام ہو رہا ہے، اللہ پاک ہماری جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی صحت والی عطا کرے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے. بہت شکریہ عدنان صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو صرف اور صرف آرٹیفیشل مصنوعی طور پر ماں باپ کی محبت دکھاتی پھرتی ہے، وہ ان باتوں کو اگر غور سے سنیں تو مجھے امید ہے بہت اللہ سے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنے چند الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا.
ماں کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے، سانس کی طرح ہر لمحے ماں کی ضرورت ہوتی ہے، مدر ڈے کی طرح نہیں۔ اپنی ماں سے محبت کیجئے، آکسیجن لیتے رہیے، اپنی زبان کی تیزی اپنی ماں پر نہ آزمائیں، وہ بہت پیارا دل رکھتی ہے، آپ اس کو کچھ کہہ بھی دیں گے وہ آپ کے لیے دعا ہی کرے گی۔ اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا نعم البدل کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔